अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सीरीज़ अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। बच्चों के बारे में जितनी भी बात करें और तरबियत औलाद का जितने भी एंगल्स, जितने भी नज़रियात हैं उनको समझने की कोशिश करें, ख़ास तौर पे कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, हर दौर में और हर सिचुएशन के मुताबिक। कुछ ऐसे अहम मामलात हैं जिनके बारे में मैं अभी भी चाहूँगी कि मज़ीद आपकी रहनुमाई कर दूँ। जैसे अगर हम ये देखें किसी भी फैमिली में कि एक ही बच्चा है, सिंगल चाइल्ड फैमिली, या तो अभी पहला बच्चा है और कुछ अरसे तक औलाद नहीं है, या है ही एक औलाद। ऐसे बच्चे के क्या चैलेंजेस होते हैं, वालिदैन के भी क्या चैलेंजेस होते हैं, ऐसे बच्चों को डिसिप्लिन कैसे किया जाता है और उनकी तरबियत कैसे की जाती है। तो वालिदैन के चैलेंजेस को देखते हैं कि उनके लिए ये मुश्किल एक मरहला होता है कि सिंगल चाइल्ड है, एक ही बच्चा है। अब उन्होंने बाकी जब फैमिली मेम्बर्स के साथ या सोसाइटी में आगे मूव करना है तो अब अपने बच्चे को ये एडजस्टमेंट कैसे सिखाई जाएगी। फिर इसी तरह से पावर बैलेंस जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। यानी अक्सर औकात वालिदैन जो हैं उनका, क्योंकि फोकस मरकज़ ही वो एक बच्चा होता है, वो उसको बहुत सी ऐसी लिबर्टीज़ दे देते हैं या कुछ ऐसे काम करने की इजाज़त दे देते हैं जो शायद अगर ज़्यादा बच्चे हों घर में तो वो ना कर पाएँ। फिर कभी कभी ये जो सिंगल चाइल्ड होता है उसके साथ जो वालिदैन हैं वो भी सिंगल पेरेंट का रोल अदा कर रहे होते हैं। अब उसमें क्या है कि मुश्किलात एक और नौयत की होती है जिस पर हम काफ़ी डिटेल में बात कर भी चुके हैं। इसी तरह ऐसे बच्चे के साथ बाउंड्री सेटिंग करना वालिदैन के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर वक्त वो बच्चा उनको नज़र आ रहा है और उसी पे उनकी तवज्जो है, उसी के लिए उन्होंने बहुत सारे मामलात जो हैं वो लेके चलना है। वहाँ से तवज्जो हटती ही नहीं है, कैसे उसको भी स्पेस दें और अपने लिए भी स्पेस क्रिएट करें। फिर हम ये देखते हैं कि ऐसे बच्चे के मामले में हम बहुत हाई अचीवमेंट पे चले जाते हैं ना। एक ही बच्चा नज़र आ रहा है तो बस उसमें तमाम खूबियाँ होनी चाहिए, उसके तमाम काम बेहतरीन होने चाहिए और इसी वजह से उसको क्रिएटिव भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन बार ऐसे बच्चे के साथ बहुत ऊंची होती है। फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वालिदैन के ऊपर हर तरह का प्रेशर है। यानी इसी एक बच्चे के सहारे उन्होंने बताना है कि हम कितने बेहतरीन वालिदैन हैं। हर तरह का प्रेशर उन्होंने लेना है, बल्कि छोटी छोटी बातों का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा वालिदैन लेना शुरू कर देते हैं। फिर ये कि उनके सामने रोल मॉडलिंग भी ऐसी नहीं होती, यानी कोई कंपैरिजन भी नहीं होता ना बच्चों के। अपने घर में कोई बच्चे हों कि अच्छा जी ये मेरा बच्चा ऐसा करता है तो ये बच्चा ऐसा करता है, इसमें ये खूबी है तो इसमें ये वीकनेस है, तो कोई बात नहीं, इसी तरह मिले जुले बच्चे होते हैं। तो उनको ये नहीं पता चलता कि हम अपने बच्चों को बाकी बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करना कैसे सिखाएं। फिर हम ये भी देखते हैं कि वालिदैन जो हैं वो अक्सर उसी बच्चे पे इतना भरोसा करते हैं, इतना उसको प्रेशर में रखते हैं और बुढ़ापे की उम्र तक भी वो अपने उस बच्चे को ग्रो नहीं करने देते कई दफ़ा। इसके साथ साथ प्रेशर की जो एक बैटल चलती रहती है वालिदैन और बच्चों के दरमियान, वो भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर उनको ये नहीं समझ आती कि हम एक नेटवर्किंग अपने ख़ानदान में, लार्जर फैमिली में कैसे करें। बच्चे के ऊपर आते हैं कि बच्चा क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है। उसको अकेला खेलना होता है घर में, इसी तरह से उसको खुद अपने अंदर ये टीचिंग सेंस डेवलप करनी होती है कि क्योंकि बच्चे जो आपस में खेल कर एक दूसरे से सीखते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ शेयरिंग की सीख रहे हैं, इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीख रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना रहे हैं। ये तमाम क्वालिटीज़ के लिए उसकी एक स्ट्रगल रहती है अपने घर में होते हुए। फिर ये कि वालिदैन जो हैं उसको ये नज़र आता है कि उसको बहुत मोहब्बत देते हैं और जो कुछ वो चाहता है उसको उसके लिए हाज़िर कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत किस्म के प्रेशर्स भी ऐसा बच्चा जो है वो महसूस करता है। ऐसा बच्चा कहीं जा आ नहीं सकता क्योंकि वालिदैन के ही वो नज़र में होता है और वालिदैन हर मामले में चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बच्चा जो है वो चले, और ये बच्चे कई दफ़ा स्पॉइल भी हो जाते हैं और क्योंकि इन्होंने बहुत से सोशल स्किल्स नहीं सीखे होते हैं, इनके लिए कोई भी बात शेयर करना, कोई किसी मामले में भी कोऑपरेट करना कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड से बनना शुरू हो जाते हैं। यानी दिल से ये बुरे नहीं होते हैं, लेकिन इनको इस किस्म का जो डिसिप्लिन होता है बहुत सारे अफराद के साथ रह के जो इंसान सीखता है वो इनके अंदर पैदा नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को कैसे डिसिप्लिन किया जाए, कैसे उनकी तरबियत की जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि इनको सोशल स्किल्स सिखाए जाएँ। जैसे अगर घर में एक ही बच्चा है लेकिन ख़ानदान है, उनके साथ मिला जाए,
پارک میں لے کے جایا جائے، کچھ ایسے جو دوست ہوتے ہیں، فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، ان کے گھر فریکوینٹ آنا جانا ہو، اور وہاں پہ بچے کو اسی طرح انٹریکٹ کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ یہ کہ وہ بچہ سیکھے۔ اسی طرح اس بچے کو ایج اپروپریٹ انڈیپینڈنس دیا جائے، یعنی اپنی عمر کے مطابق جو بھی ذمہ داریاں ہیں، اور اس پوری سیریز میں ہم نے وہ کور کی ہیں، تو ان ویڈیوز کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اس سے۔ تو اپنی عمر کے مطابق کہاں پہ اس کو روکنا ہے، کہاں پہ اس کو کام کرنے دینا ہے، کہاں پہ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے، کہاں پہ اس کو رولز بتانا ہے، یہ والدین کا کام ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ معاملات میں کریں۔ پھر یہ کہ بچے کے ساتھ آپ نے جو ایکسپیکٹیشن لگائی ہوئی ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پرفیکشن کے لیول پہ نہ ہو، بلکہ وہ ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہو کہ اس عمر کا بچہ ہے، یہ اس کا ٹیمپرمنٹ ہے، یہ اس کی اسٹرینتھ ہے، اس طرح کی اس کی ویکنیسز ہیں، اس کے مطابق، اس کی پرسنالٹی کے مطابق جو میں چاہ رہی ہوں کیا وہ ریئلسٹک ہے، وہ کر سکتا ہے تو الحمدللہ میں نے اسے سکھانا ہے، اس کی گروتھ میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور اگر بچہ نہیں کر سکتا تو پھر میں نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اب ہمارا بچہ ہم اس کو کھلونے لے کے دیں، اس کو سیر سپاٹا کروائیں، اس کی باتیں بھی مانیں، تو اس میں ہم اپنے اوپر کس طرح چیک رکھیں گے کہ بچے کو خوش کرتے کرتے اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اس بچے کے ساتھ مناتے کہیں ہم ایسے فیصلے نہ کریں جس میں حلال حرام کی باؤنڈری نہ رہے، یا بچہ والدین کو والدین ہی نہ سمجھے، یا بچہ اپنی کوئی بھی ایسی لمٹ کراس کرے جس سے اس کا دین دنیا کہیں پہ بھی اس کا نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ ہمارے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اپنے گھر میں ایک تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی ارد گرد ان کی والدہ نے کیسے تربیت کا اپنا سارا معاملہ کیا، پھر ان کے دادا، پھر ان کے چچا، تو آپ دیکھیں کہ وہ خوبیوں کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں کس طرح ان کی ٹیک کیئر بھی کی، ان کا خیال بھی رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تربیت کے اہم جو پوائنٹس تھے ان کو بھی ذہن میں رکھا۔ اسی طرح ہم اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق ان کو صحرا میں بھی چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کے مطابق ان کی قربانی کرنے کو بھی تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو ساتھ لگا کے کعبہ کی تعمیر بھی کی۔ تو ہمارے ذہن میں یہ جو ایموشنل ایلیمنٹس آ جاتے ہیں اپنے ایک بچے کے ساتھ، ہمیں ان کے بارے میں کافی غور و فکر کرنی ہوگی۔ دوسرا ایک اہم جو ایک ایکسیپشنل سچویشن والا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہے اگر ایک ستیلا بچہ ہے، اسٹیپ چائلڈ ہے، اس کے معاملات کیا ہوں گے، کیونکہ اس میں بھی کافی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں اور والدین اکثر پریشان رہتے ہیں۔ اب فیملی کے چیلنجز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ شادی شدہ زندگی دوبارہ سے شروع کرتے ہوئے جس میں وہ اسٹیپ چلڈرن ہوتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاتون جو ہیں ان کا بچہ ہے اور وہ اب اپنی جب اس فیملی میں آ رہی ہیں تو اب شوہر کے بھی پہلے شادی سے بچے ہیں، اپنا بھی بچہ ہے، اب ان کے ڈائنامکس ہیں جن کو سمجھنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہی صرف بچہ ہے جس کو آپ نے لے کے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا کوئی بچہ نہیں ہے لیکن شوہر کی طرف سے جو بچے ہیں ان کے ساتھ آپ نے ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے۔ تو بہت سارے ملٹیپل ڈائنامکس ہوتے ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ کہ اسٹیپ فیملی جو ہوتی ہے اس میں انریلسٹک قسم کی جو ایکسپیکٹیشن لگائی جاتی ہیں کہ فوراً گھل مل جائیں، فوراً پیار محبت ہو جائے، کوئی انسیکیورٹی نہ ہو، کوئی جیلسی نہ ہو، اور بالکل ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ ریلیشن شپ چلے۔ نہیں، اس کو تھوڑا سا جیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور اس کی جو سینسٹیوٹی کی نوعیت ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو ایک ساتھی ہوتا ہے وہ بالکل ان انوالوڈ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا، بات چیت نہیں کرتا، اور زیادہ تر کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر ایک خاتون ہیں اور ان کا اپنا بچہ بھی ہے اور اسی طرح سے ان کے ہسبینڈ کی طرف سے بچے بھی ہیں جو کہ ستیلے ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ بہت سارے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ اپنے بچے کو نیگلیکٹ کر کے دوسرے بچے جو ہیں ان کو زیادہ توجہ دینے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ان کے دل میں جگہ بنائیں، ان کے گھر میں جگہ بنائیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہسبینڈ ہے، ان کے اپنے بچے ہیں، وہ اپنی بیوی کو ٹرسٹ نہیں کرتے، یعنی کہ شادی تو ہو گئی ہے لیکن اپنی اسپاؤس کی بات سننے سے زیادہ وہ اپنے بچوں کی بات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور بچے کئی دفعہ پہ بہت سا ایموشنل بلیک میل جو ہے وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ بچوں کے معاملے میں کبھی کبھی خواتین میرے پاس آتی ہیں، مجھے پوچھتی ہیں کہ میں کیسے معاملات کروں، یعنی کبھی وہ اپنے بچے کو نگلیکٹ کر رہی ہیں، کبھی ان سے وہ دوسرے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں،
تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ جب آپ کے سامنے بچے آ گئے ہیں نا، تو اس میں سے اگر آپ کے کچھ بچے ہیں، کچھ آپ کے شوہر کے بچے ہیں، آپ ان بچوں کو بالکل برابر لیں اور ان کی عمر اور ضروریات کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ آپ بالکل اس طرح سوچا کریں کہ ایک میرا بچہ 6 سال کا ہے، ایک 8 سال کا ہے، ایک 10 سال کا ہے، ان میں سے کس کی کیا ضرورت ہے، کس کو کیا ملنا چاہیے، کس بات کو ماننا چاہیے۔ اور اگر آپ اس طرح فیصلے کریں گے نا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور اس میں خاص طور پہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ معاملات کو درست کرنا اور کلیئر کر لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ جو بایولوجیکل پیرنٹ ہے نا، ان کے اوپر کافی زیادہ پریشر آتا ہے، کیونکہ اس قسم کا پریشر ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو زیادہ توجہ دیں، پھر بھی باقی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا سوتیلے بچوں کو بالکل خیال نہیں کیا، اور اگر اپنے بچے کو نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے وہ بھی بہت ایک پینفل سچویشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو اسٹیپ چائلڈ ہوتا ہے اس کو کیسے ڈسپلن کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو میاں بیوی ہیں ان کا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے کہ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، یہ سینسٹیو معاملہ ہے زیادہ، ہم نے آپس میں بہت زیادہ کلیئرٹی رکھنی ہے۔ پھر یہ کہ یہ بھی والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سوتیلا بچہ ہوگا نا، ہمارے کیونکہ معاشرے میں اس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی۔ بچپن سے ہم نے سٹوری سنی ہے کہ جی جو اسٹیپ مدر ہے یا اسٹیپ فادر ہے بہت ہی ظالم ہے، تو اسی وجہ سے بچے جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فادر ہے، مدر ہے جو کہ سوتیلا پن ہے، تو وہ اگر سوتیلا پن نہ بھی دکھائیں لیکن وہ اس کو اسی طرح سے اپنے دماغ میں سوچ میں رجسٹر کرتے ہیں، اور یہ پھر کافی بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہو بھی رہا ہے تو بچے کو بھی کام ڈاؤن کریں، خود بھی بہت پرسکون طریقے سے رہیں، اور ایک بیس لائن رسپیکٹ ہر جگہ ہونی چاہیے، والدہ کی بھی، والد کی بھی، تمام بچوں کی بھی۔ اسی طرح آپ نے بہت زیادہ ڈسپلن کرنے کی کوشش نہیں کرنی اگر آپ کا کوئی سوتیلا بچہ ہے، بلکہ آپ نے اپنے شوہر سے ایک بات کا ایک کانٹریکٹ سا کرنا ہے کہ جی آپ نے کن کن معاملات میں اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے، اگر مجھے کچھ نظر آئے گا تو میں آپ تک پہنچا دوں گی۔ اسی طرح سے شوہر بھی بیوی کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھیں کہ اگر مجھے کوئی معاملہ نظر آئے گا آپ مجھے کلیئرٹی سے بتا دیں کہ کہاں کہاں آپ چاہیں گی کہ میں اپنا جو سوتیلا بچہ ہے اس کو کچھ نہ کچھ سکھاؤں، اس کی تربیت کروں، اور کہاں پہ آپ چاہیں گی کہ یہاں پہ میں فل سٹاپ لگا دوں اور ان معاملات میں نہ الجھوں۔ پھر یہ کہ بچوں کو جاننے کی کوشش کرنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ بچے انسیکیور ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بھی ایک بڑا محاذ کھڑا کر لیں کہ یہ میرا ایک اسٹیپ چائلڈ ہے اور اس کی ہمت کیسی، اس نے ایسی بات کی۔ ہم ان بچوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بلڈ کریں۔ اسی طرح بہت زبردستی بھی کچھ کام کروانے کی کوشش نہ کریں۔ پھر یہ کہ ہر بات کو پرسنلی نہ لیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور کچھ ریوارڈ سسٹم بلڈ کریں، ان کے پسند کے کام کریں جو کہ ایک صحیح ہیلدی باؤنڈری میں آتے ہیں، تاکہ ان بچوں کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن بہتر ہونی شروع ہو جائے۔ اگر ایک بچہ بہت روڈ ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیپ بچے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹیپ پیرنٹس کے ساتھ، اور وہ کبھی کبھی ایسے معاملات کی طرف بڑھ جاتے ہیں، تو بہت زیادہ پیمپر نہیں کریں، ان کے روڈ رویے کو بہت زیادہ توجہ نہ دیں۔ پھر اسی طرح سے ریلیشن شپ کی کوئی نہ کوئی باؤنڈری حد بندی کر لیں جو کہ ایک رسپیکٹیبل طریقہ ہو۔ پھر یہ کہ بات چیت میں بھی آپ محتاط رویے سے رہیں، اتنی بات کریں جہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اچھے انداز میں بات کریں۔ پھر ان کو اچھی فیلنگز دیں، بجائے اس کے کہ آپ بھی اپنا موڈ خراب کر کے ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ بہت نرمی کا معاملہ کریں، اور آپ یہ سوچیں کہ یہ معصوم بچے ہیں، انہوں نے اپنے پیرنٹ کو کھویا ہے اور اب ان کو لگا ہے کہ ان کے والد یا والدہ کی زندگی میں کوئی ایک اور فرد آ چکا ہوا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ایڈجسٹ ہونا ہے، تو یہ کافی ان کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے۔ آپ کے ایکشنز بہت زیادہ ان دا لانگ رن یہ اس میں فیصلہ کریں گے یا حصہ ڈالیں گے کہ ان بچوں کا مستقبل کیسا ہوتا ہے، کس طرف جاتا ہے۔ پھر یہ کہ فیملی ڈے ہونا چاہیے جس میں سب لوگ مل کے بیٹھیں، کچھ کھائیں پئیں، پکنک کریں، گپ شپ لگائیں، گیمز مل کے کھیلیں، تاکہ وہ جو ایک بیریئر ہوتا ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے دین کے حساب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بچے بالغ ہو رہے ہیں اور وہ اسٹیپ چلڈرن ہیں، تو اب جو محرم نان محرم کی جو باؤنڈری ہے اس کو نہ کراس کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا بچہ جو ہے اس کے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ان کو ملنے کی اجازت ہو، بلکہ ان کی بھی بہت زیادہ عزت کی جائے، اور ان بچوں کو سکھایا جائے وہ طریقہ کہ تمام لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے ہم معاملات کیسے لے کے چل سکتے ہیں۔ اور اگر کبھی بہت زیادہ مشکل ہو تو پھر آپ کسی کوچ کے پاس جا کے سیکھ سکتے ہیں، علماء سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان رشتوں کو نبھایا جائے، ان کی ڈیلیکیسی کو سمجھا جائے۔ ایک اور جو بہت اہم ایریا ہے وہ ہے اگر بچہ اڈاپٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اس معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں،
اور اس کے بہت بڑے چیلنجز یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کے اندر بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اور وہ بچہ اگر اس کو کسی بھی سٹیج پہ پتہ چلتا ہے کہ آئی ہیو بین اڈاپٹیڈ، تو اس کے اندر بہت دکھ کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ایسا فیلنگ ہوتی ہے کہ میرے والدین نے مجھے ابینڈن کر دیا، میرے والدین نے میری پرواہ نہیں کی، مجھے چھوڑ دیا، میرے والدین کون ہیں، اس کی کھوج لگانا چاہتے ہیں بچے، اور پورے گریف کے سائیکل میں ہوتے ہیں، ان کو ایک لاس کی فیلنگ ہوتی ہے، ایک ریجیکشن کی فیلنگ ہوتی ہے۔ بہت دفعہ ایسے بچوں کی جو سیلف اسٹیم ہے بہت لو ہو جاتی ہے، ان کے آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے، ان کی کئی دفعہ ہیلدی قسم کی اٹیچمنٹس اپنی فیملی میں نہیں ہوتی، اور وہ بہت سی رکاوٹوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ہمارا دین جو ہے ہماری بہت صحیح رہنمائی کرتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کو دیکھیں، جس میں یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ زید رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے، وہ ان کے اصل بیٹے کی طرح نہیں ہیں۔ اسی لیے جب زید رضی اللہ عنہ کی طلاق ہوئی، سیپریشن ہوئی زینب رضی اللہ عنہ سے، تو ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو بات ہے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جب بھی ایک بچہ اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کو اس کے والد کا نام دینا ہے۔ اگر آپ کو اس کے والد کا نام نہیں پتا تو پھر آپ کو اس کو کوئی فرضی نام دینا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس عمر میں اس بچے کو بتایا جائے کہ یو ہیو بین اڈاپٹیڈ، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ بھی بہت اس میں بہت برا رول کئی دفعہ پلے کرتا ہے۔ جیسے آپ نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ میرا بچہ 8 سال 10 سال 12 سال کا ہوگا، تو پھر ہم اپنے بچے کو بتا دیں گے کہ بیٹا ہم نے آپ کو اڈاپٹ کیا، اور اس کا طریقہ بھی صحیح اختیار کریں گے۔ کئی دفعہ وہ اسکول جا رہا ہے، محلے میں ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور کوئی بچہ آ کر اس کا مذاق اڑانے والے اسٹائل میں اس کو بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو ہیو بین اڈاپٹیڈ، اور وہ اس کے لیے بہت شاکنگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن ایک چھوٹے بچے کے پاس نہیں ہو سکتی۔ ڈیفینیٹلی اس کے گھر کے جو بڑے ہیں وہ کہیں آپس میں باتیں کر رہے تھے، یا انہوں نے اپنے بچے کو بتایا، اور اس کی وجہ سے یہ انفارمیشن اس بچے تک آئی۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری تو معاشرے پہ اور جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان پر آتی ہے کہ وہ ان معاملات میں محتاط رہیں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ اڈاپٹ کیا گیا ہے تو ان کو نہ بتائیں، اپنے بچوں کو نہ بتائیں، تاکہ وہاں تک انفارمیشن نہ پہنچے۔ والدین کا بتائیں۔ والدین کی ووکیبلری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہم بچپن سے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بات بات میں وہ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مثلاً ایک والدہ ہیں جنہوں نے بچے کو پیدا کیا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہیں اگر وہ والدہ کسی وجہ سے اس کو پال نہیں سکتی، یا یہ کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا یہ کہ کبھی کبھی کوئی اور فیملی ہوتی ہے ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہوتا تو وہ کسی سے لے لیتے ہیں، اور پھر ایک والدہ وہ ہو جاتی ہیں، یا ایک سیٹ آف پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو اس کے بایولوجیکل پیرنٹس ہوتے ہیں، اور ایک سیٹ آف پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ ان کو پالنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم جب بچے کو بتا دیتے ہیں 6 سے 8 سال کی عمر میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑا سا اگر اپسیٹ بھی ہوتا ہے تو وہ جلدی اس کانسیپٹ کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ اصولی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس چیز کو اس لیے زیادہ انکریج نہیں کیا گیا اڈاپشن کو، کیونکہ آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا تھا کہ آگے جا کے محرم نامحرم کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اگر بچی کو آپ اڈاپٹ کریں گے تو وہ اپنے والد کے لیے آگے جا کے جب بالغ ہوگی تو وہ نامحرم ہوں گے، اگر وہ بیٹے کو اڈاپٹ کریں گے تو جب وہ بالغ ہوگا تو وہ والدہ کے لیے نامحرم ہوگا۔ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن میں والدہ کسی اپنا یا کسی اور فیملی ممبر کا، جو خواتین ہوتی ہیں اس میں سے دودھ پلا دیتی ہیں، تو وہ رضاعت کا رشتہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ بہترین ہوتا ہے۔ کچھ خاندانوں میں نے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی اپنی ایک فیملی ممبر پہ، خاص طور پہ سسرال میں ایسے ہوتا ہے کہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ اپنا بچہ جو ہے، آپ کے 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، آپ اپنا اگلا ہونے والا بچہ جو ہے وہ کسی کو دے دیں اڈاپشن کے لیے۔ اب مجھے یہ بہت ہی مشکل مرحلہ لگتا ہے، کیونکہ میں ہاسپٹل میں دیکھتی ہوں کہ ایسی خواتین اتنی بے بسی سے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، نہ پھر وہ فیڈ کروا سکتی ہیں، نہ وہ اپنے بچے کی طرف بڑھ سکتی ہیں۔ تو اس معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی یتیم بچے کی ویسے کفالت کر لیں، اور جب آپ کفالت کریں تو آپ دیکھیں اس کی بہترین تربیت کریں، تو اس سے معاشرہ جو ہے وہ زیادہ ہیلدی ہو جاتا ہے۔ اور اڈاپٹ کرنے کے بعد جب ہم بچوں کو رکھتے ہیں اور چھپا کے رکھتے ہیں تو اس سے معاملات اکثر اوقات بہت زیادہ سنگینی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بچہ جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی، وہ ہے وہ بچہ جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس کو رکھا جاتا ہے اور وہ ریزڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں کے بھی ڈائنامکس کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی ہمیں تربیت کرنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بہت سے کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں، وہاں پہ بہت سے فیصلے آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسکرین نہ دیکھے، لیکن
وہاں پہ دیکھی جا رہی ہیں۔ بہت سے اور بچے جو ہیں اسکرین لے کے پھر رہے ہیں۔ مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اس طرح کے اسکول میں ڈالیں، اس ٹائم پہ یہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کریں، لیکن کیونکہ باقی افراد جو گھر کے ہیں وہ اس سے اگری نہیں کرتے تو آپ کو بھی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی وجہ سے آپ کے کئی دفعہ فائنینسز، آپ کا جو پیسہ ہے اس کا کیا استعمال ہوگا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بھی آپ کی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں۔ انٹرفیئرنس کنٹینیوس ہوتی ہے، بچہ کیا کھا رہا ہے، کیا نہیں کھا رہا، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، ہائے 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 بہو اس کو دیکھو، ہائے ہائے بیٹے کو کہا کہ یہ کیوں نہیں ہے آپ لوگ کر رہے بچے کے ساتھ۔ اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ والدین اور خاص طور پہ والدہ بہت تنگ ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ تنگ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے بچوں کی تربیت صحیح طرح نہیں کرتی، اور آپس میں کھچاؤ بھی کئی دفعہ بچوں کو نظر آتا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی وجہ سے کلی طور پہ بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بہت سے فوائد بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے کوئی لونلینس نہیں ہوتی، کوئی تنہائی نہیں ہوتی، خوب ہلا گلا ہنگامہ ہوتا ہے۔ وہ بچے جو ہیں کبھی تایا، کبھی چاچا، کبھی اور جو فیملی ممبرز ہیں، دادا دادی، ہر وقت ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور ان کو بہت کچھ ورائٹی سیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح سے ان کے پاس ہر وقت ایک ڈبل ٹریٹ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی پیار کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ شیئرنگ کا کانسیپٹ بہت اچھی طرح آ جاتا ہے، یعنی کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ہے جس کو کچھ چاہیے ہے تو آپ سے کوئی لے رہا ہے، آپ کسی سے کچھ لے رہے ہیں۔ اسی طرح جب بزرگ گھر میں ہوتے ہیں اور وہ کچھ ریسٹرکشنز بھی لگاتے ہیں تو یہاں پر بچوں کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم نے رسپیکٹ کے ساتھ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اور جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ کتابوں سے ہٹ کے ہوتی ہے، یعنی ایک آپ کوئی پیرنٹنگ کا لیکچر سن رہے ہیں، ایک آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے اس میں آپ کو بہت سے پوائنٹ سمجھ آتے ہیں، لیکن جب آپ اتنے سارے ورائٹی ہوتی ہے ایسے افراد کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں پہ جو آپ کی لرننگ ہوتی ہے نا وہ عام حالات میں نہیں ہو سکتی۔ محبت بہت ہے، خیال رکھتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا سوشل کیپٹل جو ہے نا وہ بہت اچھا بلڈ ہوتا ہے۔ اور ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں وہ باقی جب آگے معاشرے میں جاتے ہیں نا تو وہ بہت ہیلدی طریقے سے بہت سے کام کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر فلیکسیبلٹی اور اڈیپٹیبلٹی جو ہے نا بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت جلدی ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ تو کیسے ایسے بچوں کی تربیت کی جائے، کیسے ان کو ڈسپلن کیا جائے جبکہ آپ نے رہنا ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے؟ سب سے پہلی بات ہوئی کہ کڑھن اپنے دل سے نکال دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بینیفٹس ہیں، جو فوائد ہیں اس سیٹ اپ میں رہنے کے، ہم نے ان کے اوپر اپنی گرپ کو بہترین کرنا ہے۔ اور وہ کام کیسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہسبینڈ وائف کا تعلق بہت بہترین ہونا چاہیے، اور آپس میں آپ کچھ باؤنڈریز پہ ایگریڈ ہوں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور اگر ہمارے باقی گھر کے افراد جو ہیں وہ یہ نہیں کر رہے تو وہاں پر ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ معاملات کو ہر وقت ڈسکس نہ کریں، ہر وقت اس میں باتوں کو بڑھاوا نہ دیں، بلکہ سمارٹ طریقے سیکھیں کہ کیسے آپ نے اپنے بچوں کو ادھر سے ادھر لے جا کر کچھ معاملات کو بہتر بنا لینا ہے۔ پھر یہ کہ آپس میں شوہر اور بیوی بانٹ لیں معاملات کو کہ کن معاملات میں ہمارے پاس کچھ اتھارٹی ہے اس گھر میں رہتے ہوئے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں، اور کن معاملات میں بزرگ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں تو ہم نے انہی کے پاس معاملہ لے کے جانا ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب خواتین میرے پاس بہت فرسٹریشن میں آ کر خاص طور پہ اسکرین کے بارے میں بات کرتی ہیں، جنک فوڈ کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ دیکھیں میری ساس جو ہیں بچوں کو جنک دے دیتے ہیں، میرے سسر بچوں کو باہر لے جا کے کچھ بھی کھلا دیتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اگر سمارٹ طریقے سے ڈیل کریں، مثلاً کوئی اچھی سی ہیلدی کوئی آئٹم اپنا کھانے کا بنائیں اور اپنی مدر ان لا کو لا کے دیں اور کہیں بچوں دیکھو دادی نے آپ کے لیے بنوایا، اور دادو آپ ان سب کو کھلائیں۔ اور دیکھیں کہ وہ تو بیچاری بوڑھی عورت ہیں، ان کو تو صرف اٹینشن چاہیے، وہ خوشی خوشی بچوں کو ڈال کے دیں گے اور آپ دادی کی تعریف کرتی رہیں۔ اسی طرح دادا باہر جا رہے ہیں تو ان کو ریکویسٹ کریں کہ آپ اگر پھل ان کو لے دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ نیگیٹو کمنٹس پہلے دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بزرگ جو ہیں ان کا بھی دل ٹوٹتا ہے، اور کئی دفعہ وہ بھی پھر غصے میں آ کر کچھ نہ کچھ غلط فیصلے کر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جن باتوں پہ ہمیں اختلاف ہو رہا ہے، مثلاً ہم کہتے ہیں کہ عجیب یہ دادکے ہیں اور دادا دادی عجیب ہیں، بچوں کے ساتھ یہ بیہیویئرز کر رہے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ والدین رہ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری طرح کی ساری سٹرگلز گزاری ہوئی ہیں، ان کو بہت سے معاملات ہمارے سے بہت اچھی طرح سمجھ آتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو تھوڑی سی سپیس دے دیں گے، ان کی عزت کریں گے، تو وہ ان بچوں کا برا نہیں چاہتے، صرف ان کا ایک اینگل ہوتا ہے، ایک پرسیپشن ہوتا ہے، اس کو ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سمجھ ہی آتی ہے کہ بیسک اصول پیرنٹنگ کے، تربیت کرنے کے وہی رہیں گے، صرف یہ کہ موقع کی مناسبت کے مطابق ہم نے اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق
اور جو دائرہ کار ہے اس کے مطابق بہت سے فیصلے کرنے ہیں. اور اسی سے آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو نظام ہوتا ہے، جو بھی ہمارے سامنے سچویشن ہوتی ہے، اس میں ہمیں اچھے رزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.